अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच का सफ़र ग्रुप के प्यारे साथियों, हस्बे वादा हम अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपने अनाउंसमेंट में देखा होगा कि ये प्रोग्राम जो है ये भी आफाफ अज़हर साहिबा के साथ है, और आफाफ हमारी एक मोअज़्ज़ज़ मेंबर हैं। इस इंसानी हकूक़ की अलमबरदार हैं, राइटर हैं, एक करेजियस इंसान हैं। कोई लगी-लिपटी रखे बगैर सफाई सफाई से और सच्चाई से बात करने की आदी हैं। तो अ, अपनी दास्तान हयात का वो बयान कर रही हैं, इस प्रोग्राम में दास्तान हयात बयान कर रही हैं। उसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं, तो आज इंशाल्लाह हम पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। और मैं अफ़ाफ़ को वेलकम कहती हूँ और उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो आगाज़ करें। और मैं बीच में कम से कम इंटरप्ट करती हूँ, क्योंकि वो एक समा बन जाता है जब आप कोई बंदा अपनी आप बीती बयान कर रहा होता है। तो इस दौरान अगर कोई क्वेश्चन मेरे ज़हन में पैदा भी होता है, तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ और बाद में पूछती हूँ। तो आप लोग भी, मेरा ख़्याल है, जो भी सुनने वाले हैं, उनको भी पूरा हक़ होता है कि वो किसी चीज़ के बारे में जो भी कोई कुछ बयान किया गया है, उससे शायद इख्तलाफ़ रखते हों और कोई और नुक्ता नज़र बयान करना चाहते हों। तो उनसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ नोट कर लिया करें, और प्रोग्राम के बाद हम आपको मौका देंगे ग्रुप ओपन करके कि आप पूछ सकें। जी आफ़ाफ़, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, मेरी गुड इवनिंग, गुड नाइट बल्कि, और आप लोगों की गुड मॉर्निंग। जी, तीसरी किस्त के साथ हाजिर हूँ। बचपन की यादें बेशुमार हैं, ज़हन में कुछ आती हैं और कुछ निकल जाती हैं। कुछ एक तो सबसे बड़ा जो पहलू बचपन की यादों का है, वो ये है कि हमारा एक मुस्तकिल वहाँ पे एक सिस्टम है जो बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे मर्दों का एक अलग सिस्टम है। उनको फिर बाहर बहुत हद तक जो है इजाज़त होती है ज़िंदगी के जो मराहिल है वो अपने तौर करने की, और उनको काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंसी दी जाती है। लेकिन ख़वातीन के मामलाती ज़िंदगी बिल्कुल अलग हैं, और बच्चियों के तो बहुत ज़्यादा। और उसमें एक तरबियत का लेवल है, जिस तरह आपने देखा है नासरात में एक तरबियती मेयार होता है कि आपने हर जुमेरात को या हर बुध वाले दिन एक नासरात का इजलास होता था जो हर वीक होता था। उसका एक कोर्स होता है जमात की तरफ से, उसमें दीनी मालूमात, हदीस के जवाहर पारे, फिर वो जो होती थी कुतब होती थी, तारीख़ अहमदियत, फिर दुर समीन दुर अदन के जो कोई ना कोई नज़में, और फिर इस तरह की जो चीज़ें थी वो बाकायदा हमें उस सिलेबस का हिस्सा होती थी। और वो हमें पूरा सिलेबस जिस तरह बाकी स्कूल में पढ़ाया जाता था, बाकी जो रेगुलर आपकी रूटीन का कोर्स होता है जो स्कूलों में होता है, इसी तरह ये भी कोर्स चलता था जो आफ्टर स्कूल हमें आके ये कवर करना होता था। हमें हफ्ते के हर इजलास में जो वहाँ पे को दिया जाता था वो होमवर्क के तौर पे घरों में देते थे। वो बाकी पूरा वीक हमें उनकी याद करने होते थे। उसमें कसीदा हो गया, जो चीज़ें वो देते हैं वो मेजॉरिटी उनमें जमात के बारे में ही होती थी, कि जमाती जो तारीख़ अहमदियत जो होती है ना बुनियादी तौर पे, या आपने वफ़ात मसीह हयात मसीह के जो बीच में है, मतलब जो मेन अकीदे का जो डिफरेंस है, उनको लेके जो इख्तलाफात होते हैं, वो छोटे बचपन से शुरू करते हैं पढ़ाने, और उसके बाद तकरीबन हमें पूरा साल के बाद एक वो एग्ज़ाम होता था हर क्लास का नासरात का। एक एग्ज़ाम फिर सेट होता था, वो आपको एग्ज़ाम पास करते थे, फिर आपको अगले साल में नया सिलेबस दिया जाता था कि इस साल की नासरात का ये सिलेबस है, वो हमें कवर करना होता था। वीकली जो क्लासें होती थी वो अलग होती थी, मंथली जो है वो अलग होते थे। एक होते थे मंथली महाना जो है आपका इजलास होता था, एक होता था वीकली क्लास जो बच्चियों के कोई भी प्रोग्राम जो छोटे छोटे होते थे, वहाँ पे बाकायदा
جو ہے خاندان کی جو آتی تھی بیگمات، جس طرح مجھے یاد ہے ہم 9th 10th میں تھے جب ہمارے وہ ہوتی ہے آپ کی جو فیئر ویل ٹائپ کی جو پارٹی ہوتی ہے یا اسکول کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اس میں بھی اس طرح ہی ہوتی تھی کہ بیگمات تشریف لاتی تھیں، ان سے ہینڈ شیک کرنا۔ اسی طرح جب آپ کے سالانہ اجتماع ہوتے ہیں بچیوں کے، تو ان میں بھی لجنہ ہال میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ بچیوں کو مواقع دیے جاتے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی کلاس میں یا کسی نہ کسی طور میں جب آپ کو اجتماع وغیرہ ہوتے ہیں، سپورٹس میں بھی آپ کو وہاں کے ایک جو ان کا تھا طریقے، اور اس میں مخصوص جو ہوتی ہیں چھوٹے موٹی جو کورس ان کے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں جو کمپٹیشن، اس میں بھی تمام تر ہولڈ جو ہوتا تھا وہ بیگمات کا ہوتا تھا، جو شاہی خاندان سے جن کے تعلقات ہوتے تھے، مطلب جس طرح بڑی بھی چھوٹی آپا ہو گئیں یا آپا تیرا ہو گئیں یا اس طرح نا، یہ تمام اور ان سے ہینڈ شیک کرنے کے لیے پھر لائنیں لگی ہوتی تھیں۔ یہ ایک عقیدت کا وہ ایک ایسا وہ سرکل ہوتا ہے کہ آپ کو بچپن سے وہ آپ کو وہ انوائرمنٹ دی جاتی ہے کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی جو کامیابی ہوتی ہے اس میں آپ کو پھر باقاعدہ جو ہمارے ناصرات کی کلاس ہوتی تھی نا، یہ جو ہر ہفتے کی، تو اس میں ہمیں ہر ہفتے یہ دیا جاتا تھا ایک کیا اسے کہتے ہیں، جو ہوم ورک کے اندر کہ ہم نے ہر ہفتے حضور کو خط لکھ کے تو آ کے بتانا ہے کہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا، اس کے مارکس ہوتے تھے۔ اس طرح یہ چیزیں جو ہے ہمیں بچپن سے ایک ازبر کروائی جاتی تھی، ہماری وہ ایک روٹین، اب آپ کو ایک عادت دلوائی جاتی تھی، برین واشنگ جسے کہتے ہیں ان چیزوں پہ۔ اور پھر ایک دفعہ جو ایک مین چیز یاد آ رہی ہے کہ ہمارے ہمسائے تھے ایک، ان کا نام تھا ہدایت اللہ جلساز، ان کا ہمارا جو وقف جدید کے یہ ایوان محمود کے سامنے ہمارا جو اس سائڈ کی گھر کی اس سائڈ کا ڈور کھلتا تھا، جو یادگار چوک کی لائن میں، تو اس طرف جو ہمارے ساتھ والے ہمسائے تھے نیکسٹ جو نثار اللہ کی طرف، وہ ہدایت اللہ جلد ساز تھے، ان کا پلاٹ پورا 1 کنال کا پلاٹ تھا، اور وہ جو انہوں نے خریدا تھا جو پلاٹ، تو اس وقت کیا ہوا کہ یہ جس سے خریدا تھا جس پرسن نے، اس نے نا یہ پلاٹ 3 لوگوں کو ایک ساتھ بیچ دیا، اور اس کا جو ہے نا کافی دیر تک انہوں نے پھر جماعت میں اس کا وہ احمدی تھا، اس نے جماعت کے اندر اس کی جو ہے شکایت کی، وہ کیس کوئی نہیں ہوا، جو امور عامہ مطلب جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا جماعت نے کہ آپ ان کو آدھا آدھا کر لیں، ان اب کے تینوں پارٹیوں نے برابر پیسے دیے ہوئے تھے ایک سے نا پورے کے، تو وہ کوئی بھی نہیں مانا، انہوں نے وہ کہ جو ہے ہائی کورٹ میں کر دیا، پھر سپریم کورٹ میں چلا گیا ان کا، تو اس لیے اب اس کے اوپر تعمیر کے لیے جب تک آپ کو فیصلہ نہیں کوئی کر لیتی عدالت تو آپ تعمیر نہیں کوئی کر سکتے، تو انہوں نے جو کچا مکان ان کے 2 کمرے گھر کے تھے اسی میں وہ رہتے تھے، اور باقی پورا پلاٹ سائڈ کا جو تھا وہ ان کا خالی پڑا تھا، جو کہ ان کے جھگڑے کے اندر آتا تھا وہ پلاٹ جو ہے نا، تو اب وہ پلاٹ بھی جو تھا وہ اس کے سامنے تھا، بالکل ایک یادگار چوک کے، اور بڑا وہ ایریا بھی آپ کو پتہ ہے بڑا اہم ایریا ہے اس لائن کا، تو وہ انہوں نے سیکیورٹی کے لیے اس کے گرد 4 دیواری کر دی تھی، اور ایک کمرہ بنایا ہوا تھا جماعت نے، تاکہ اس پلاٹ پہ کوئی قبضہ نہ کر لیں، تو عموماً اور وہ ہمارے ساتھ بالکل لگتا، ایک کمرہ تھا وہاں پہ، واش روم بھی کوئی نہیں تھا وہاں پہ، کچن بھی کوئی نہیں تھا، صرف ایک کمرہ، اور وہاں پہ چرپائی بچھا کے، پہلے تو چرپائی بھی نہیں ہوتی تھی، جب بابا جی وہ رہنے کے لیے آئے ہیں، وہ گو کہ جماعت نے ان کو پہلے نہیں ہمیں پتہ تھا وہ کیسے ایک دم سے آ گئے، کیونکہ بابا جی سارا دن دارالضیافت میں 3 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے، اور سونے کے لیے وہ یہاں پہ آتے تھے، نماز مساجد میں پڑھتے تھے اور بس سونے کے لیے آتے تھے، تو وہ پہلے وہ پرالی بچھا کے سویا کرتے تھے، پھر ہم نے یہاں سے گھر سے انہیں چارپائی دی، بستر بچھا کے دینا شروع کیا، تو پھر سونے لگ گئے، پھر ان سے تھوڑی بہت بات چیت ہوتی تھی، اکثر کھانا بنا ہوتا تھا تو وہ بوڑھے ہوتے تھے، لاٹھی ٹیک ٹیک کے جاتے تھے دارالضیافت تک، تو اکثر موسم ٹھنڈا ہوتا تھا تو ہم نے کوئی کچھ بنانا تو فوراً جا کے ان کو کھانا جا کے دے آنا میں نے ان کو، تو کرتے بابا جی کے ساتھ اس طرح کا تعلق بن گیا کہ جس طرح یہ گھر کے فرد کی طرح نا ان کا، پھر انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنانے لگ گئے کہ وہ کس طرح آئے، تو وہ انہوں نے کہنے لگے کہ مجھے انہوں نے کہ میں مطلب احمدی
हुआ हूँ नया नया। तो मैं ना, बहुत सीधे साधे से थे वो बाबा जी। तो वो उनकी बेगम और बच्चे वो सब गैर अहमदी थे, बाकी बच्चे वो कश्मीर, तो वो अहमदी होने की बिना पे उनको पहले तो हालात उनके ख़राब हुए काफ़ी, वहाँ पे उन रिश्तेदारों को पता लगा, उन्होंने घर से निकाल दिया। फिर वहाँ से जमात वालों ने इनको जो है वो रब्वा भेज दिया कि अब वहाँ जाएं ताकि आपकी जान बच जाए। तो वो ये यहाँ पे आ गए, आके फिर ना दाउल ज़ियाफ़त में रहे, फिर इन्होंने इस प्लाट में हफाजत की। फिर क्या हुआ कि एक दिन ना अचानक ही शाम का टाइम था, बाबा जी ने दरवाज़ा नॉक किया। मुझे आके कहते हैं कि बेटा फ़हमीदा आई है। बड़ी खुशी से उनके चेहरे पे चमक, और ना उनकी बातें, उनसे बात नहीं हो रही थी, उनकी जो खुशी से का आलम था। बड़ी मुझे इसलिए कि क्योंकि वो रोते होते थे अक्सर मुझसे बात करते हुए ना। तो मुझे कहते, बेटी आई है, मेरी बेटी आई है। मैं भाग के गई उनके कमरे में, देखा जाके कश्मीरी लड़की थी, नौजवान, बड़ी प्यारी सी। और बहरहाल वो बैठी उनके साथ अपने बाप के गले लग लग के प्यार कर रही थी। लेकिन वो जगह ऐसी थी कि एक कमरे में बाप और बेटी, एक फिर एक ही बिस्तर था वहाँ पे। तो फिर दूसरी उनको दिया कि दूसरी चारपाई वहाँ पे साइड पे बिछा के उनको कहा यहाँ रहे। फिर वो मेरे साथ ही घर में रहने लगी। जब आना जाना, क्योंकि वहाँ से छोड़ के आ गई थी अपनी वो माँ और भाइयों को, उसे बाप से ज़्यादा प्यार था, वो रह नहीं सकी। तो वो वहाँ से अपने, मतलब मैट्रिक भी मुश्किल उसने किया था, और वो पहले ही वहाँ से छोड़ छाड़ के सब अपने घर वालों को बता के कि मैं बाप के पास जा रही हूँ। हालांकि वो अहमदी नहीं हुई थी, लेकिन सिर्फ बाप की मोहब्बत में उठ के चली आई कि मैं अब बाप को अकेला मेरा होगा वहाँ पे। तो वो यहाँ पे आई, तो अब उसके पास, बाप के पास कुछ हो ना जगह, तो वो बड़ी बेचारी देख के तकलीफ़ में कि वहाँ घर था, सब कुछ था, और अब्बा जी सब कुछ छोड़ के इधर आ गए ना। तो क्या मिला आके? तो बाप आगे से उन्हें कहे कि बस अल्लाह मियाँ मिला, अल्लाह मियाँ। तो खैर वो बेचारी मेरे, तो फिर उसने बताया कि मेरे साथ ना मुझे जमात ने मतलब मैं ना, अब्बा के पास कोई नहीं है, वहाँ पेंशन जो आती है वो वहीं वहीं पे रह गई है। तो अब्बा के पास कोई ज़रिया आमदनी नहीं है। तो मैं क्या करूँ? मैंने सोचा, अब्बा को कहा था कि मैं ना कोई काम करूँ, मेरे पास कोई है ही नहीं, मैं स्कूल भी पूरा नहीं किया। तो अब्बा ने बात की यहाँ किसी से, तो वो यहाँ पे बीबियाँ हैं, सुना है बीबियाँ जो है ना, वो ख़ानदान वाले घर के, ख़ानदान वाले घर जो हैं, उनको घर में सफाई की, पोछे की, और बर्तन शर्तन धोने की, घर के काम काज की, किसी को बच्चे की ज़रूरत है। तो मैंने अब्बा को कहा है कि मुझे काम पे लगवा दें, कुछ पैसा ही काम आ जाएगा, कोई थोड़ा बहुत ना मैं कर लूँगी। मैं तो अब्बा ने क्या बात कर ली है। मैंने कही तो अच्छी बात है। खैर उसने काम शुरू कर दिया। फिर मीदा ने, अब वो सुबह जाए शाम तक आए, लगातार बाजू का 24-24 घंटे उनके घरों में, और एक नहीं कई घरों में वो, वहाँ रॉयल फैमिली के कितने घरों में वो काम करती थी एक साथ ना। तो फिर उसने मुझे एक दिन आई, तो बड़ा इसी तरह बातें करते करते बड़ी बेचारी मुरझाई हुई, तो मुझे कहती कि तुम्हें पता है कभी तुम गई हो इन घरों में? मैंने कहा नहीं। कहती फलां बीबी, फलां बीबी, फलां बीबी, मैं सबके घरों में काम करती हूँ, ये देखो। मैं, उसने अपने, यकीन माने कि उसने मुझे अपने हाथों पे जख्म दिखाए, जले हुए, कमर के ऊपर गर्म स्त्रियों के निशान, लाशों के जिस्म के ऊपर निशान, थप्पड़ों के निशान। और तो और उसको जिस तरह उनके नौजवान लड़के घरों में जिनसी तौर पे हरासा करते थे, मतलब ये फिजिकल अब्यूज़ के साथ जिनसी हरासा, ये घर में काम करने वाली वो थी उनके। और जिस तरह की उसने मुझे सुनाई, फिर इसी तरह हुआ कि वो बेचारी कुछ देर अपनी बताती रही स्टोरियाँ, कि ये बड़ी दर्द में थी वो उसके। वो तकरीबन साल 1.5 साल उसने उन घरों में काम किया है, और वो मजबूरी में, फिर दरमियान में वो कई दफ़ा नाराज़ होकर बाप से वापस चली जाती थी, फिर बाप की परेशान होकर आती थी बाप के लिए। बाप बीमार रहता था, अकेला नहीं, बाप की ज़िद थी, बाप की भी ज़िद में था कि मैंने अब यहीं पे मरना है। तो वो बेचारी इतनी बुरे हालात का शिकार थी, बेटी हो के, एक उसकी कैफियत के वो एक बच्चे समझ, उसको कोई इंसान ही समझ सकता है, वो इंसान जो जो दर्द जानता हो एक बेटी का। कि जब मज़हब इंसान को इतना अंधा कर देता है कि एक तरफ बाप का रिश्ता जो है वो उस दर्द को पहचानने से आ रही था, जो बेटी जिससे गुजर रही थी उसको इस हालत में देख के, लेकिन बेटी भी जो है वो भुगत रही थी बकायदा इस कम सीने में, वो तमाम चीज़ें सिर्फ इसलिए कि बाप को वो अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। और उसको तरस आता था बाप की हालत में। बाप कभी जगह जगह हाथ फैला रहा है दूसरों के लिए, किस जगह पे बैठा है घर बार छोड़ के, लेकिन उसको मैं आसानी दे दूँ
اس کے ساتھ رہوں، اور وہ اس چکر میں وہ بیچاری ہر جگہ سے ابیوز ہو رہی تھی۔ پھر تنگ آ کے اس نے ایک کوئی محلے کا، اس وقت یقین نہیں آتا تھا ان چیزوں پہ کہ یہ آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہوتے تھے، سن رہے ہوتے تھے، ہمارے ارد گرد یہ ماحول تھے، لیکن آنکھیں عقیدت کی ایسی پٹی بندھی ہوتی تھی، اور کچھ ہمارے اپنے بھی ظاہر ہے آپ اس ماحول کے اندر رہتے ہیں تو آپ کے پاس علم جو ہے وہ تو نہیں ہوتا یا شعور، لیکن عقیدت تو بہرحال جس طرح آج ادھر اس آپ ہمیں نظر آتے ہیں اس وقت بھی، آپ کو بے شمار لوگ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں آج ان تمام باتوں پہ، آپ کو جس طرح کے رویے نظر آتے ہیں، کل ہمارے بھی تو یہی رویے تھے۔ جب ہمیں کوئی بتاتا تھا ہمیں بھی تو وہ مخالف لگتے تھے، ہمیں بھی تو یہی لگتا تھا نا یہ جماعت کے بارے میں خلاف باتیں کر رہے ہیں، ہمیں بھی یہی لگتا تھا کہ یہ جو ہیں وہ جو اختلاف کو ہم بھی دشمنی سمجھتے تھے، ایگزیکٹ ہماری اپنی بھی یہی سچویشن تھی۔ اب یقین مانیں ہمیں بھی مخالفت وہی دشمنی ہی نظر آتی تھی، کیونکہ ہم بھی عقیدت میں اسی طرح لتھڑے ہوئے تھے۔ پھر جب اپنے تجربات ہوتے ہوتے جب شعور بھی ڈیولپ ہونے لگا، تو پھر انسان کو یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ آپ خود بخود ان چیزوں کو ریلے، اور پھر ایک اور بھی اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک ہوتے تھے بڑے ناظر صلاح شاد تھے، سلطان محمود انور صاحب، ان کا بیٹا تھا، نومی نومی نام مشہور تھا اس کا، وہ بڑا مشہور تھا فراڈ میں نا، ربوہ میں پورے فراڈ میں، اور اس کا گروپ تھا اس کا جو مرزا ناصر احمد صاحب کا، کہ لڑکوں کا گروپ جو خاص طور پہ میاں فرید ہے نا، مرزا فرید، اس نے ایک احمد اسٹیٹ کے نام سے ایک کمپنی بنائی ہوئی تھی، ایک اس نے اپنا اسسٹنٹ رکھا ہوا تھا فضل ڈوگر کے نام سے جو ذرا لنگڑا کے چلتا تھا، اور اس نے ربوہ میں بے شمار گھروں کا پراپرٹیز جو ہیں اس میں اس نے فراڈ کیا ہے۔ اس زمانے میں آپ کو یہ باتیں، تحریری ثبوت، امور عامہ میں شکایتیں موجود ہیں لوگوں کی، ہمیں وہاں پہ لوگ کئی ملتے تھے، میری اپنی کئی کلاس فیلوز تھیں جن کے جب ہم بیٹھ کے باتیں کرتے تھے تو وہ کتنے ایسے ہمارے جاننے والی محلے والی ادھر ادھر کے لوگ ہوتے تھے جو بتاتے تھے کہ ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اور ان کے جو گھر بار جو ہے لوٹے گئے، وہ یہ ربوہ میں رہتے ہوئے ان کے گھر جو ہے اس طرح مطلب پراپرٹیز جو ہیں بک گئیں، ان کے ساتھ فراڈ ہوئے، کس نے کیے؟ یہ مرزا فرید نے اور احمد اسٹیٹ والوں نے۔ اور یہاں تک کہ ایک تھی کلثوم مارکیٹ گول بازار میں تھی، وہ تو ہماری اپنی فیملی تھی، یہ اکبر ادنی وغیرہ، یہ جو آج کل بڑے جماعت کے وہاں پہ ہیں ربوہ میں، کیا نام ہے یہ بنے، کیا اسے ناظر ہے یہ آ، کیا اسے کہتے ہیں، جائیداد ہے شاید کہ سم تھنگ، مجھے پورا نہیں کنفرم، لیکن ان کی فیملی جو ہے، ان کی دادی کی پراپرٹی تھی، یہ خود تو فوت ہو گئی تھی دادی، اور ان کی پراپرٹی پیچھے سے بیٹے کے نام تھی، بیٹا عدن میں تھا۔ اور پھر ایک اور بھی اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک ہوتے تھے بڑے ناظر صلاح شاد تھے، سلطان محمود انور صاحب، ان کا بیٹا تھا، نومی نومی نام مشہور تھا اس کا، وہ بڑا مشہور تھا فراڈ میں نا، ربوہ میں پورے فراڈ میں، اور اس کا گروپ تھا اس کا جو مرزا ناصر احمد صاحب کا، کہ لڑکوں کا گروپ جو خاص طور پہ میاں فرید ہے نا، مرزا فرید، اس نے ایک احمد اسٹیٹ کے نام سے ایک کمپنی بنائی ہوئی تھی، ایک اس نے اپنا اسسٹنٹ رکھا ہوا تھا فضل ڈوگر کے نام سے جو ذرا لنگڑا کے چلتا تھا، اور اس نے ربوہ میں بے شمار گھروں کا پراپرٹیز جو ہیں اس میں اس نے فراڈ کیا ہے۔ اس زمانے میں آپ کو یہ باتیں، تحریری ثبوت، امور عامہ میں شکایتیں موجود ہیں لوگوں کی، ہمیں وہاں پہ لوگ کئی ملتے تھے، میری اپنی کئی کلاس فیلوز تھیں جن کے جب ہم بیٹھ کے باتیں کرتے تھے تو وہ کتنے ایسے ہمارے جاننے والی محلے والی ادھر ادھر کے لوگ ہوتے تھے جو بتاتے تھے کہ ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اور ان کے جو گھر بار جو ہے لوٹے گئے، وہ یہ ربوہ میں رہتے ہوئے ان کے گھر جو ہے اس طرح مطلب پراپرٹیز جو ہیں بک گئیں، ان کے ساتھ فراڈ ہوئے، کس نے کیے؟ یہ مرزا فرید نے اور احمد اسٹیٹ والوں نے۔ اور یہاں تک کہ ایک تھی کلثوم مارکیٹ گول بازار میں تھی، وہ تو ہماری اپنی فیملی تھی، یہ اکبر ادنی وغیرہ، یہ جو آج کل بڑے جماعت کے وہاں پہ ہیں ربوہ میں، کیا نام ہے یہ بنے، کیا اسے ناظر ہے یہ کیا اسے کہتے ہیں، جائیداد ہے شاید کہ سم تھنگ، مجھے پورا نہیں کنفرم،
لیکن ان کی فیملی جو ہے، ان کی دادی کی پراپرٹی تھی، یہ خود تو فوت ہو گئی تھی دادی، اور ان کی پراپرٹی پیچھے سے بیٹے کے نام تھی، بیٹا عدن میں تھا۔ تو یہ پوری کلثوم مارکیٹ جو گول بازار میں ہے، باہر لکھا ہوا ہے، اس میں 6-7 دکانیں ہیں، اور بڑی وہ ہاٹ پراپرٹی تھی اس زمانے میں۔ یہ پوری پراپرٹی جو ہے یہ مرزا فرید، کیونکہ ان کے پاس وہ ویزے وغیرہ ہوتے تھے، عموماً باہر جو لوگ رہتے تھے جن کی پراپرٹیز ربوہ میں تھی لیکن وہ باہر رہتے تھے، ان تک اپروچ جا کے مرزا فرید خود کرتے تھے، جا کے ویزے لگوا کے جاتے تھے، ان سے جا کے لیتے تھے کہ اجازت کہ میں آپ کی پراپرٹی بیچ دوں، اگر آپ اچھی قیمت دلوا دوں۔ تو وہ لوگ، کیونکہ وہ خاندان کی وجہ سے ایک آپ کو معتبر نام نظر آتا ہے کہ تو لوگ اندھا عقیدت میں مند میں ہوتے ہیں، تو وہ فوراً ہاں کر دیتے ہیں، اور ایک لحاظ سے لوگ اس بارے میں خوش بھی ہوتے تھے کہ ایک مطلب ایک معتبر نام نے جو ہے ان تک اپروچ کی ہے، تو وہ آنکھیں بند کر کے وہ جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کر لیتے تھے۔ اور اسی طرح یہ کلثوم مارکیٹ کا واقعہ ہوا تھا کہ یہ وہ باقاعدہ ان سے لقمان کی جو تھی وہ عیاش فطرت تھا، وہ اپنے اس کا کام ہوتا تھا کہ مطلب عیاشی، لڑکیوں کے ساتھ، کوئی لڑکی جو ہے اس نے جو ہے اس کا ایک ایم ہوتا تھا، گول، کہ کوئی لڑکی جو ہے اس نے کنواری نہیں چھوڑنی۔ مرزا لقمان کا یہ گول ہوتا تھا، اور مرزا فرید کا ہوتا تھا کہ میں نے کوئی جائیداد جو ہے نا میں نے چھوڑنی نہیں ہے کسی کے پاس۔ وہ مطلب فراڈ میں ماہر تھا، اور یہ جو ہے عیاشی میں ماہر تھا۔ یہ ہمارے دور کی باتیں ہیں، یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ مت سمجھیں کہ میں سنی سنائی باتیں کر رہی ہوں، میں ان لڑکیوں کو بھی جانتی ہوں جن کے ساتھ یہ تمام ہاتھ ہو چکے ہیں، کہ جن کو باقاعدہ ذلیل کیا گیا ہے، ان کے باقاعدہ شکایتیں گئی ہیں ان کی، اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ مطلب اور یہ انہی میں یہ جو مرزا فرید کے ساتھ یہ جو میں بتا رہی ہوں، ناظر صلاح اور شاد جو تھے، سلطان محمود انور، ان کا بیٹا تھا نومی، اس کے تو اتنے فراڈ تھے دونوں مل کے کرتے کہ مجھے یاد ہے ہمارے کالج کی ایک ٹیچر ہوتی تھی پروفیسر مس حکمی، ان کی ساری جو فیملی تھی وہ باہر کے کسی ملک میں تھی، وہ ایج ان کی تھوڑی سی بڑی ہو گئی تھی تو ان کی شادی نہیں ہوئی، تو باقی جو ان کی بڑی اچھی کوٹھی ہوتی تھی صدر میں، وہ اکیلی رہتی تھی، اور ان کے تمام بہن بھائیوں نے جو پوری کوٹھی ہوتی تھی نا ان کی بہن کو دے رکھی تھی، کیونکہ وہ باہر تھے، ان کو وہ کہتے تھے یہ بہن اکیلی یہاں پہ ہیں، وہ رہ لیا کریں، تو اس کو پتا تھا یہ کوٹھی ان کے نام ہے، نے ان کا اسٹوڈنٹ بن کے ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا ان کے گھر میں، اور عمر میں 10 سال کا فرق تھا۔ ٹیوشن پڑھتے پڑھتے اس نے ان کے ساتھ چکر چلایا، افیئر ہوا، تعلقات بنے، ان کے آپس میں جنسی تعلقات بنے، پھر نکاح کر لیا، گھر والوں کی مرضی کے خلاف، گھر والے مانتے نہیں تھے، پھر نکاح کرنے کے بعد جب اس نے کر لیا کچھ دیر، مطلب ان کا رہا تعلق، پھر اس نے زبردستی کرنی شروع کر دی اپنی بیوی پہ، جو کہ پروفیسر تھی، کہ مجھے پراپرٹی جو ہے اپنی جو ہے میرے نام کر دو۔ وہ نہیں کرتی تھی تو باقاعدہ ان پہ تشدد ہوتا تھا۔ ان کے جو یہ واقعات ہم لوگوں نے آنکھوں دیکھے ہیں، ان کے پاس جو باقی لڑکیاں ان کے گھر میں ٹیوشن پڑھنے جاتی تھیں، وہ بھی آ کے بتاتی تھیں کہ انہوں نے باقاعدہ مارتے پیٹتے اس کو دیکھا ہے، صرف اس بات پہ کہ وہاں پہ صدر میں نا اکثر لوگوں کی، کتنے لوگوں کے گھروں میں چوریاں ہوتی تھیں، ایون کہ چودھری حمید اللہ جو ہیں، ان کا گھر جو ہمارے نیبرز میں ہوتے تھے، اور دونوں میاں بیوی گھر میں ہوتے تھے عموماً۔ جو بیٹا ہے ان کا رشید اللہ، وہ عموماً اسلام آباد یا باہر نکل گیا تھا۔ بیٹیاں دونوں بھی مطلب چھوٹی بیٹی جو رضوانہ باجی ہوتی تھی وہ بھی کبھی ادھر نکل گئی دوسری طرف، لیکن عموماً دونوں یہ میاں بیوی ہوتے تھے۔ میں 7 یا 8 دفعہ کی میں آپ کو بتا سکتی ہوں یہ واقعہ، کہ میرا آنکھوں دیکھا ہے کہ ہمارے ہمسایوں میں ان کے گھر باقاعدہ ڈاکہ پڑا ہے، اور ایسا ڈاکہ پڑا ہے کہ ان کو باقاعدہ چودھری حمید اللہ کو اور ان کی بیگم کے منہ کے اندر کپڑے ٹھونس کے، ان کو مار کے، رسیاں ان کو باندھ کے سٹور کے اندر بند کر دیا گیا تھا، اور ان کے گھر جتنا بھی مال تھا، جو بھی کیش تھا، لے گئے تھے۔ اب سوال یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ کم سے کم 7-8 دفعہ میری موجودگی میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور ہمارا محلہ صدر محلہ تھا۔ ہمارا محلہ جو ہے بالکل آپ سوچیں کہ یادگار چوک کے والی لائن کا، اور پورے دفتران کے سامنے، اور یہ ہائی سیکیورٹی محلہ تھا، کیونکہ یہ محلہ جو ہے اس میں کوارٹرز بھی لگتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ تمام جو جماعت کی پراپرٹیز اس کے انڈر آتی تھیں، اور یہ تمام مربیان کے جو دفاتر ہیں یا ناظران کے ہمارے بالکل ہمارے سامنے ہوتے، اور یہ اس وجہ سے ہمارا ایریا جس میں ہم رہتے تھے، یہ وہ ایریا تھا اس میں 24 گھنٹے جو ہے امور عامہ بھی رہتی تھی یہاں پہ، اور جماعت کی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا کہ ان کے چوریوں ڈاکوں کی باتیں مشہور ہو رہی تھیں، تو ہمارے گھر میں یہ آئے تھے
اعظم اکثیر صاحب اور ان کی وائف، اسی طرح وہ اکثر مطلب ہم جانا آنا لگا، وہ فیملی کے ساتھ ہماری بہت اچھے دوستی تھی بچپن سے. تو وہ آئے، حالانکہ وہ خود بھی اچھے خاصے مربی تھے اور وہاں جانتے تھے. تو ان کو ایسی امی نے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ذکر کر دیا کہ ہمارے بھی ریسنٹلی یہ ہوا ہے، اور اس طرح لڑکیوں کے ساتھ بھی یہ اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے جنسی طور پہ، معاملات آ رہے ہیں، اور بچوں اور ڈاکے بھی پڑنے لگ گئے ہیں. تو یہ پتہ نہیں لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں نہیں شکایتیں ہو رہی. امی نے جس طرح تفتیش کا مطلب تشفیش کا یا اظہار کرتے ہیں نا، اس طرح کر دیا. تو وہ اعظم اکثیر صاحب نا نیچے منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آگے سے نا کہتے ہیں کہ کیا بتائیں، ان کی وائف بھی تھیں. تو کہتے ہیں کہ بس کی کریے، اب ہن تے کوئی کسر ہی نہیں کسی پاسے رہ گئی. ہن کتھے لوڑ ہے باہروں کسی کہ ڈاکوਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ. ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ. ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ अंदर ही मौजूद ने. की दसीए की गल्लां दसीए तानू. ये उनके अपने मुंह के अल्फाज बता रही हूँ मैं आपको. اور یہ مطلب انہوں نے اس چیز کا اس زمانے میں اظہار کیا تھا کہ یہ معاملات، اور یہ ہوتا تھا کہ جو ناظران کے، یہ جو مربیان کے جو لڑکے ہوتے تھے، ان لوگوں نے اپنے گروپ بنائے ہوئے تھے. وہ ان گھروں کو ٹارگٹ کرتے تھے جس طرح کوئی چھٹیوں پہ گیا ہے، کوئی جا رہا ہے گھروں میں نہیں ہے، ان کا پتہ لگ جاتا ہے نا کہ اب وہاں پہ تو ساتھ ساتھ لوگ. پھر اسی کا ایک آپ کو اپنا واقعہ بتاتی ہوں کہ ہم ادھر تھے، وہ تھوڑا سا بعد کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ جو نا ابو آئے ادھر تک ہمارے، جب کینیڈا آ گئے ہیں تو انہوں نے آ کے ہمیں اسپانسر کیا تھا. تو ہم پیچھے سے 4 بہنیں ہیں، امی میں ہماری ٹیچنگ کرتی تھیں، ٹیچر تھیں. تو ظاہر ہے ورکنگ ایز اے ورکنگ لیڈی وہ گھر سے باہر ہوتی تھیں یا اسکول کے ٹائم پہ، اور ہم لوگ ساری بچیاں جو ہیں، لڑکیاں جو ہیں، وہ ٹین ایجر تھیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں اس زمانے میں، جس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں، اس زمانے میں ربوہ میں فون سسٹم نہیں تھا. جو ایکسچینج کے تھرو فون ڈائلنگ سسٹم ہوتا تھا، ایکسچینج کے تھرو ڈائل کیا جاتا تھا. اور بہت کم ربوہ میں گھر تھے جن کے گھر میں فون ہوتے تھے. محلے میں کوئی ایک آپ کو فون ملتا تھا جن کے گھر میں فون تھا، اور وہاں سے فون کالز لوگ ملاتے تھے جا کے، اور وہ بھی ایکسچینج کے تھرو ڈائلنگ سسٹم ہوتا تھا. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. تو ہمارے گھر میں ابو جب آئے ہیں اس وقت فون نہیں تھا. ابو جب ان کا کیس کلیئر ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جب ہمیں ضرورت پڑی اسپانسرشپ میں، آپ کو ایمبیسی سے اور ابو سے رابطے کی ضرورت بار بار پڑتی تھی، تو اس لیے ہمیں فون لگانا ہماری ضرورت بن گیا. اس کے لیے ہمیں فون لگوانا پڑا. اور یہ اس وقت ہمارا ایک اتنا ایکسپیرینس ایک نیا ہوا جو ہمیں پہلے نہیں پتا تھا. باقی چوریاں ڈاکے یہ تمام تو ہمیں پتہ تھے، لیکن یہ ایک نیا ایکسپیرینس ہمیں ہوا تھا اس زمانے میں. ہوا یہ کہ ہم لوگ جب لگایا ہے، فون لگوایا ہے، تو ابھی فون لگائے ہمیں کچھ مطلب 1-2 مہینے ہوئے ہوں گے. تو ہمارے فون پہ ایسی کالز آنے لگ گئیں کہ جب فون اٹھانا آپ نے نا، تو وہ اتنی ننگی اور فحش باتیں کرنی انہوں نے دوسری طرف سے، کہ جس طرح ہمیں ننگی باتیں، جسے آج کل کے زمانے میں آپ جسے فون سیکس کہتے ہیں نا ہم لوگ، تو یہ وہ مطلب بات ہوتی تھی. تو وہ اتنی ننگی باتیں اور اتنی گندی اور غلیظ زبان ہوتی تھی کہ وہ ننگی باتیں کر رہے ہوتے تھے لڑکے اور مرد باقاعدہ نا. تو وہ آوازیں بدل بدل کے کبھی ایک کر رہا ہے، پھر وہ انہوں نے مطلب ہمارے ناموں کے ساتھ کرنی باتیں باقاعدہ. اور پھر بڑی یہ ہراسمنٹ ہوتی تھی، کون ہے جانتے ہیں ہمیں، ہم نہیں جانتے. جب ہم نے فون رکھ دینے، بات سننی نہیں، تو ہمیں پھر دھمکی ملنی کہ اگر تم نے فون رکھ دو گے نا، تمہارا فون کٹ جائے گا، یا تم لوگوں کو بل آ جائیں گے، تم لوگوں کو اتنا بل ڈالیں گے کہ تم لوگوں کو مشکل ہو جائے گا دینا، اگر تم لوگوں نے بات نہ سنی. اور حقیقت میں ایسے ہوتا تھا کہ بعض اوقات ہمارے 50-50 60-60 ہزار کے ہمارے بل آئے ہیں، اور امی جس کو فکس کرانے کے لیے پھر جاتی تھی، کئی کئی ہفتے لگ جاتے تھے کہ ایکسچینج کے چکر لگا لگا کے فون کے جو بل فکس کروانے کے لیے. اور ایک وہ بھی ایک مطلب ایک بڑی سفرنگ ہوتی تھی کہ کاموں سے چھٹی لے کے چکر لگاتے پھرو کے ایمبیسی کے. تو وہ ایمبیسی کہہ رہی ہوں، ایکسچینج کے. اور پھر فون ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا، کئی کئی دن جو ہے فون ڈسکنیکٹ رہنا، صرف اس لیے کہ وہ ہمیں کہتے تھے کہ اگر بات نہیں کرو گے تو فون کاٹ دیں گے، اور کٹ جاتا تھا فون. جس سے صاف نظر آتا تھا کہ یہ پورا ایک گروہ ہے جو ایکسچینج میں بھی انہی کے مطلب ہاتھ ہیں، وہ ملے ہوئے ہیں، اور یہ مل کے جو لڑکیوں کو پریشان کر رہے ہیں.
تو وہ کسی طور مطلب وہ باز نہیں آتے تھے، اتنی گندی زبان مسلسل چلتی، اور ایک بڑا ایک خوفناک سی تو میں نے خط لکھا باقاعدہ، اس کو وہاں پہ امور عامہ کو نے رپورٹ لکھی اس طرح کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ آ رہا ہے، تو ہمیں اس طرح کی کالز آ رہی ہیں، فحش کال، اس کی طرف توجہ دی جائے۔ تو ابھی ہمیں وہ تقریباً 3-4 دن ہوئے ہوں گے کہ ہم نے خط لکھے، تو امور عامہ سے وہ خورشید صاحب تھے اور کچھ ان کے کارندے تھے، وہ فوراً مطلب گھر آ گئے، پورے گروہ کوئی 15-20 لوگوں کا گروپ تھا، تو گھر میں آئے ہیں، آتے ہی جس طرح ان کا ایک تو طریقہ ہوتا ہے روب دبدبے کا، تو کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے، تو بتایا ان کو کہ اس طرح بڑی گندی اور غلیظ کالز آ رہی ہیں، تو بہت پریشانی کا سبب بن رہے ہیں، ہم لوگ فونوں کے بل بھی آ رہے ہیں، فون کٹ جاتے ہیں، ہمارے لیے مجبوری ہے فون لگانا، ہمارے اب جب ضروری کالز کا ہمیں ویٹ ہوتا ہے، ابو سے رابطہ کرنا ہے باہر، تو لیکن فون ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں کئی کئی دن، تو ہم کیونکہ ہم ان کی بات نہیں سنتے یا رکھتے ہیں، تو کیا کریں، بڑی پریشانی ہے۔ تو وہ انہوں نے بجائے ہماری بات سننے کے، تو پہلا ان کا کیا حال تھا، انہوں نے بڑے آرام سے کہا، انہوں نے امی کی طرف دیکھ کے کہ کنیاں کڑیاں نے کرچے، امی نے کہا میری 4 بیٹیاں ہیں، یہ 3 تو ہم سامنے تھے، چھوٹی اندر تھی، جوان کڑیاں دا گھر منڈیاں دے فون نہیں آنے تے کدے آنے نے، کڑیاں نہیں کتے اٹی سٹی لائی ہونی نہیں، انہاں دے یاراں دے ہی فون ہونے نے، پتہ کرو کیدا یار ہے جو فون کردا ہے، پتہ کرو انہاں دے وچوں ہی ہونا ہے، ایہو جے کام کڑیاں دے وچوں کڑیاں منڈے ملے ہوندے نے، پریشان سانو کردے نے۔ اچھا، ان کا اس پورے معاملے کا فوراً یہ ان کا رویہ تھا، پورا مطلب آپ سوچیں کہ فوری طور پہ یہ ان کا رزلٹ تھا، اور امی کہتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ ایسی بات ہوتی تو ہم نے کیوں کمپلین کرنی تھی، تو کہتے ہیں اچھا پھر تانوں کی ثبوت ہے اس گل دا، کالاں آ رہی ہیں کی ثبوت ہے کوئی؟ وہ ایک چیز میرے ہم سب کے ذہن میں ایک بڑی ایک گڑ کے رہ گئی کہ یہ بڑا ایک زیادتی ہے ہمارے ساتھ، کہ ہم اتنے شدید مسائل کا شکار ہیں اور یہ مسلسل ایسے کر رہے ہیں۔ تو پھر ایک باقاعدہ ایک اس چیز کو ایک جو ذہن میں وہ ایک بیٹھی ہوئی تھی، ٹریگر کر گئی کہ اس کا ثبوت تو ہونا چاہیے، آخر ہم کر رہے ہیں اس پہ، ان کو جب بتا رہے ہیں تو اپنے آپ کو کیسے ثابت کریں کہ ہم غلط نہیں ہیں۔ تو پھر فیصلہ آباد باقاعدہ گئے ہم لوگ، جا کے وہاں مارکیٹ سے چھوٹا ٹیپ ریکارڈر جو ہوتے ہیں اس زمانے میں ملتے تھے، وہ باقاعدہ وہاں سے لے کے آئے، لا کے پھر ان کالز کو باقاعدہ مہم کی طرح ہم لوگوں نے مہم سمجھ کے ان کالز کو باقاعدہ ریکارڈنگ کی، ان کالز کی، اور ان کو باقاعدہ جو اتنی وہ بات ان کو لٹکا لٹکا کے، ان کو سننا جن باتوں کو محال تھا ہوتا تھا، ان کو صرف اس تناظر میں کہ ان کی کو ثبوت پیش کرنے تھے، ان کی باتوں کو ریکارڈنگ کو لٹکا کے ریکارڈنگ کی، کوئی پوری ایک کیسٹ بنائی، پھر جب ایک مطلب پر مہینے بھر کی یہ کاوش کرنے کے بعد پھر ان کو دوبارہ لیٹر لکھا کہ امور عامہ کو کہ اب ثبوت مل گیا ہے، ہمارے پاس ہے، ہم اب آئیں دوبارہ اور آ کے یہ دیکھ لیں۔ تو وہ پھر انہوں نے پھر ہفتہ تک مطلب کہ اندر اندر ہی وہ دوبارہ آئے ہیں، تو آتے ہی اسی طرح 15-20 لوگوں کے ساتھ آئے ہیں، آتے کہتے کتنے ثبوت کتنے، ان کے سامنے امی نے دکھا رکھی، ان کو ٹیپ ریکارڈر کے اندر لگا کے سنائی آوازیں، تو ایک دم سے جو آواز جب آن ہوئی ہے، تو پہلا کیا ان کا تھا، جو امور ان کے ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر تھا، اور جو باقی گروہ تھا جو سن رہا تھا 15-20 لوگوں کا امور عامہ کے، وہ آگے سے کہتے ہیں اے تے شیبی ہے، اپنا شیبی، اے شیبی ہے، سب جانتے تھے کہ وہ کون ہے، پہلی آواز میں اس کی پہلی جو اس کو پہچان گئے تھے، اور ہر بندے کو کہتا شیبی، شیبی کون؟ غلام جو ہے باری سیف، مولانا غلام باری سیف، جو جماعت احمدیہ کا بہت بڑا پلر ہے، اس کا بیٹا، ڈاکٹر خالق کا چھوٹا بھائی شعیب، وہ تھا۔ اچھا، اور وہ جماعت نے کیا کہا اس کے بعد، اس کی آواز سننے کے بعد کیا اس کا حال تھا کہ انہوں نے کہا جب ہمیں یہ دیا کہ کڑیوں تانوں نہیں پتا ہے منڈے کون نے، اے انہاں دے ہاتھ بہت اتے تکر نے، اے تے تانوں اٹھوا لین گے کروں، اے جے تسی انہاں نوں ہاتھ، آپ سوچیں کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ پہ ظلم ہوا ہے، اور پھر آپ ثبوت بھی لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ثبوت دیکھنے کے بعد بھی آپ کو یہ جواب، یہ حل ملتا ہے، تو آپ کیا سوچیں گی، کیا کریں گی؟ اور جب ان کو پتہ لگا، اور یہ تمام ہماری شکایتوں کا ظاہر ہے، وہ بھی اندر کے لوگ تھے، ناظران کے لڑکے تھے، پورا گروہ تھا، ان کو بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ یہ ان کی رپورٹیں امور عامہ تک آ گئی ہیں، وہ تو اور بھی بپھر گئے نا،
وہ بھی ایک بہت زیادہ شیر ہو گئے کہ ان کو مطلب اس چیز میں اب ظاہر ہے جب ان کو پتہ لگے گا کہ ہم نے کی ہے تو اس قسم کی تو وہ تو بپریں گے۔ انہوں نے آگے سے کیا کرنا کہ ہمیں فون کر کے اور بھی ہراساں کرنا، اور ہمیں کہنا بعض اوقات کہ فون کر کے کہ تم لوگوں نے تم لوگ کیا سمجھتے ہو ہم تم لوگ تک پہنچ نہیں سکیں گے؟ اب دیکھو کل رات کو تمہارے لوگوں کے صحن میں فلاں چیز تھی، جا کے دیکھو ہے، اب ہم اٹھا لائے ہیں۔ اور جو چیز انہوں نے بتانی وہ چیز واقعی غائب ہوتی تھی۔ ہمارے گھر کی پچھلے گھر سائڈ کی دیوار پھلانگ کے جو لائنوں کی طرف دیوار لگتی تھی، وہ آتے تھے ہمارے صحن سے جو چیز باہر ہوتی تھی اٹھا کے لے کے جا کے باقاعدہ ہمیں اس چیز سے بتاتے تھے، خوف زدہ کرنے کے لیے کہ جس طرح ہم چیزیں آپ کے گھر کی اٹھا کے لا رہے ہیں آپ کو بھی اٹھا لیں گے۔ آپ سوچیں ذرا کہ آپ گھر میں آپ اپنی ہی چھت کے نیچے آپ کس قدر بے سہارا اور کس قدر بے یار و مددگار ہوتے ہیں جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ اور یہ ہم پہ بیتے ہیں 2 سال، ہم نے مسلسل اس اذیت میں گزارے ہیں کہ اتنی تکلیف دہ وہ صورتحال تھی کہ میں کہتی ہوں کہ خدا نہ کرے کسی بھی انسان کے اوپر وہ وقت آئے جو ہم نے گزارا ہے۔ ہر لمحے وہ خوف تھا کہ ہم کدھر جائیں، اور کوئی ہمیں نہیں سننے والا تھا، اور ہم صدر محلہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ربوہ کا یہ صدر محلہ تھا جہاں پہ 24 گھنٹے پہرے ہوتے ہیں، جو جماعت کے امور عامہ کے زیر نگرانی ہوتا ہے ہر ٹائم۔ وہاں پہ کوئی پر بھی کیسے مار سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ان سب کی جو ہے زیر نگرانی سب کچھ ہو رہا تھا، ان کو پتا تھا یہ ہو رہا ہے لیکن یہ سب خاموش تھے۔ اور اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں وہ لڑکے کون تھے۔ شعیب جو ہے یہ نواز شریف کا جو بہنوئی ہے شیر علی، اس کا کارندہ تھا، جو جس کی فیصل آباد کے پاس جس کی سیٹ تھی، اس کی کافی دیر تک نواز شریف کی حکومت میں اس کی سیٹ ہمیشہ سے فیصل آباد کی جو ہے وہ شیر علی کے پاس رہی ہے۔ یہ اس کی ڈرائیوری کرتا تھا، اس نے مریم نواز کے لیے بھی ڈرائیوری تھا، اس کا بھی ڈرائیور رہا ہے۔ تو یہ ان کے چھوٹے موٹے کام کرتا تھا، کارندہ تھا ان کے ساتھ ساتھ رہنا۔ اس کی وجہ سے یہ بنیادی ویسے بظاہر تو ان کا اس طرح کی چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا تھا، ان کے آگے پیچھے کرتا تھا اس پارٹی کی، لیکن در پردہ یہ کیا کرتا تھا کہ ربوہ کی لڑکیاں جو ہیں نہتی لڑکیاں اٹھا اٹھا کے یہ باہر جو ربوہ کے باہر کے سیاستدان تھے ارد گرد کے، ان تک فراہم کرتا تھا، ان لڑکیوں کو، ان کو ایز اے سیکس ٹریفکر کے طور پہ یہ کام کرتا تھا، دلالی کرتا تھا ان لڑکیوں کی، اور لڑکیاں انہیں پرووائڈ کرتا تھا، اور ان لڑکیوں کو فراہم کرنے کے بدلے یہ پھر ان سے اپنے کام نکلواتا تھا جو جماعت کے بھی کام ہوں گے۔ آپ سوچیں جماعت اس کی ان حرکتوں پہ کیوں خاموش تھی؟ ظاہر سی بات ہے جماعت کو کوئی مفاد وابستہ تھے اس سے کسی قسم کے، تو ہی آپ اس کی ان ضلالتوں پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسا کوئی عام انسان تو ذرا سی کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کو جماعت سے نکال دیتے ہیں، آپ اس کو خراج کے سرٹیفکیٹ دکھاتے ہیں، آپ اس کو آنکھیں نکالتے ہیں ایسی جیسے کہ آپ لوگ خدا ہوں زمین پہ۔ لیکن آپ لوگوں کے موجود اس نے ہمارے ہی محلے میں ایوان محمود کے سامنے ایک چودھری کریانہ ہوتا تھا، چودھری کریانہ، وہ بیچارہ بڑا غریب بندہ تھا، اور اس کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی، 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی 2 سال کی تھی، چھوٹی ابھی پیدا ہوئی تھی، اس کی پیدائش پہ بیوی گزر گئی تھی۔ اب اس بیچارے نے جو ہے کچھ دیر اپنی بچیاں خود پالی، پھر وہ کریانے پہ بیٹھتا تھا، پھر اس دوسری شادی کر لی۔ ستیلی ماں جو ہے بیٹیوں کی اتنی کوئی نہیں تھی کر سکتی، اپنے بھی بچے ہو گئے، اس نے بیٹیوں پہ ستیلی بیٹیاں کر کے وہ ستیلا پن زیادہ رکھا بچیوں کے ساتھ۔ لیکن بچی اس کی جو چھوٹی والی بچی تھی وہ میرے ساتھ تھی، بڑی والی بچی جو تھی وہ میری بڑی بہن کی کلاس فیلو تھی۔ بچیاں جو تھیں وہ بڑی پیاری تھیں، ساجدہ اور عابدہ ان کا نام تھا بچیوں کا، اور بڑی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ وہ ساجدہ اور عابدہ میرے ساتھ کالج میں بھی رہیں، میٹرک تک ساتھ تھیں دونوں بہنیں، اور وہ کیونکہ وہ بھی ان کی ماں کے بنا، جس طرح ستیلی ماں کے ساتھ باپ سارا دن کریانے پہ ہو، اور وہ اتنی پیاری، بس یہ نظر پڑ گئی اس شعیب صاحب کی۔ اب وہ دونوں لڑکیاں جو ہیں یہ باقاعدہ اس کے ساتھ سیکس ورکر کے طور پہ کام کرتی تھیں، جاتی تھیں اس کے ساتھ باہر دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ جا کے رات گزارتی تھیں، اس کے بدلے وہ کام نکالتا تھا، اور باقاعدہ وہ یہاں بھی رہتی تھیں، اور باقی لڑکیوں کی پوری جو لڑکیاں جو کالج کی یا اسکول کی اس زمانے کی لڑکیاں ہوتی تھیں جن کے ساتھ ان کی دوستیاں ہوتی تھیں، ان کی تمام انفارمیشن جو ہوتی تھی، کون سی لڑکی کہاں نہتی لڑکیاں ہیں، کہاں جو لڑکیاں ہیں جو مطلب شکار بن سکتی ہیں ان کے، وہ تمام انفارمیشن ان کے ذریعے وہاں تک پہنچتی تھی۔ یعنی یہ گروہ ایسے کام کرتا تھا۔ اور یہ جو اس کا یہ بعد میں جب ہم ادھر آ گئے تھے بعد میں، بلکہ ہمارے ہوتے ہوئے ہی 1 2 دفعہ تو ان لڑکیوں کے باقاعدہ وہاں پہ جو ہیں
ان کو لیके گیا ہے باہر ڈرگس وغیرہ کے بھی اسمگلنگ کے چکر میں بھی یہ دبئی کے کہاں ایک دفعہ پکڑے بھی گئے ہیں جیل میں. اس کے بعد جا کے ہمارے آنے کے کافی دیر بعد یہ خبر آئی کہ وہ وہاں پکڑے گئے ہیں ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ. تو یہ وہ لڑکیاں پکڑی گئی ہیں, وہ جیل میں گئی رہی ہیں. تو پھر جا کے جماعت جب اتنی بات اوپن ہوئی تھی تو تب جا کے جماعت نے جو ہے اس سے لا تعلقی کچھ دیر کے لیے اختیار کی تھی. لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد دوبارہ معاملہ وہی تھا, کیونکہ اس کے بھائی بھی ڈاکٹر خالق جیسا بھائی تھا, باپ اس کا بڑا ایک ناظر جماعت کا رہا تھا, نامی گرامی. تو وہ اس لیے اس کو ان تمام ناموں کے ساتھ علاوہ اس کی جو پہنچ تھی نواز شریف کی پارٹی کی, تو اس کے ساتھ مطلب وہ اس کی وجہ سے اس کو فیور ملتی تھی. تو ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ جو ہوا تھا, جب جماعت نے اس طرح ہمیں حل دیا تو ہم سے رہا نہیں گیا تھا, اس ٹائم خاموش نہیں بیٹھا گیا تھا, کیونکہ معاملات اتنے خوفناک ہو گئے تھے کہ ہمارا اپنے گھر کی چھت کے نیچے رہنا ناممکن ہو گیا تھا. ہم کتنے مہینے اپنے گھر کے میں سو نہیں پاتے تھے, نیند نہیں آتی تھی. اب اتنی ہراسمنٹ تھی ہمارے لیے. پھر اس دوران یاد ہے ہمیں کہ لطیف غزنوی صاحب تھے جو نصرت گرلز ہائی اسکول ہے وہاں, ان کی میڈم ہوتی تھی جو پرنسپل, جو میڈم کہلاتی تھی رفیہ غزنوی, محمودہ غزنوی. ان کا بھائی تھے, یہ ہاکی کے کوچ بھی تھے لطیف غزنوی. یہ ابو کے دوست بھی, اب کلاس فیلو تھے اور ساتھ یہ جاننے والے. لیکن یہ اس زمانے میں جنگ اخبار جو نکلتی تھی فیصل آباد سے, اس کے یہ رپورٹر بھی تھے, اور اس کے علاوہ یہ ہاکی کے کوچ تھے. پھر یہ باہر گھومنے وغیرہ کی وجہ سے یہ کافی جماعت کی مخالفت کا ان کو سامنا رہتا تھا. روا پورا ان کو مرتد کہتا تھا, کوئی ان کو جو ہے سلام نہیں کرتا تھا. ان سے کوئی بات بھی کرتا دیکھ لیتے تھے تو لوگ ان کو بڑی نفرت کا اظہار کرتے تھے, بالکل اسی طرح جس طرح ہم سے کرتے ہیں نا اس وقت. تو یہ تمام جو ہیں لطیف غزنوی کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا تھا. بیچارے تنہا مطلب ہوتے تھے, رہتے تھے. وہ بڑی ہمت کی بات ہے اتنے بڑے عقیدت مندوں کے جھرمٹ میں ایسے رہنا, زندگی گزارنا, اور ان کے سلام کا جواب بھی نہ جنہوں جو دیتے تھے. ان کو ربوہ میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ بڑی بدسلوکیاں, مطلب اس طرح کی غیر انسانی ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا تھا, صرف اس لیے کہ وہ اعتراضات کرتے تھے ان کی باتوں پہ, ان کی چیزوں پہ. تو ان کو سخت ناپسندیدگی کا اظہار ان کی شخصیت سے کیا جاتا تھا. ان کے ساتھ کسی کا بول چال رکھنا بھی جو تھا نا, وہ ایسے ہوتا تھا کہ جس طرح لوگ بچتے تھے ان سے, کہ کوئی جماعت نے دیکھ لیا کہ کوئی ان سے بات کر رہا ہے تو اس کی بھی شامت آ جائے گی. اس طرح کے معاملات تھے. تو وہ ایک دن اس طرح ہمارے گھر آئے, ان کو ابو کا نمبر چاہیے تھا, فون نمبر, ابو سے کوئی کانٹیکٹ کرنا تھا, کام تھا. تو وہ ہمارے گھر آئے, دروازہ نوک کیا تو ہم نے کھولا. تو میں نے کہا اندر آ جائیں امی, آپ کو نمبر دیتی ہیں. تو بیٹھے ہیں تو ہمارے حولیے ایسے تھے, آپ یقین مانیں کہ ہمیں چہرے پہ سے ہر کوئی پہچان لے کہ ہم مہینوں نہیں پراپرلی سو پائے. تو انہوں نے بھی ایسے ہی دیکھ کے, بچوں خیریت ہے, لگ نہیں رہا خیریت ہے آپ. انہوں نے جب جماعت کی یہ سٹوری سنی کہ جماعت نے یہ اس کا رزلٹ نکالا ہے, تو وہ ایک دم سے سیخ پا ہو گئے. کہتے یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. انہوں نے وہیں بیٹھ کے اپنی جیب سے پین نکالا, مجھے کہتے بیٹا ایک پیپر دینا, اور وہاں بیٹھے میرے سامنے رپورٹ لکھی کہ ربوہ میں اس طرح جو بچیاں ہیں, نوجوان بچیاں, وہ میجر وہ کہتے ہیں شیر علی, نواز شریف کا جو بہنوئی ہے شیر علی, اس کے کارندوں کے ہاتھوں جو ہیں وہ سخت جنسی طور پہ ہراسمنٹ کا شکار ہیں, اور ان کو بہت ہراساں کیا جا رہا ہے. تو اس طرح ایک رپورٹ لکھی, اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جو آپ کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے نا ابھی اور اسی وقت, اس کا ایک اوپن لیٹر لکھو, اور اپنا پورا واقعہ. تو اب نواز شریف وزیر اعظم تھا, انہوں نے کہا کہ بیٹا ابھی لکھو, اور وزیر اعظم نواز شریف ہیں, اس کو میں رجسٹری کرتا ہوں ان کے نام, جو واقعہ اس تک جانا چاہیے. جہاں پہ جماعت نے اتنا کر دیا آگے, اب جسے کہتے ہیں نا سر پہ کفن باندھ لو, آریا پار والی بات ہے کہ اب جو جس قسم کے حالات میں آپ لوگ رہ رہے ہو, یا تو آپ لوگ بدنام ہو, جو بدنام تو ہو ہی گئے تھے, جو پورا محلہ ایسے منہ پہ آ رہا تھا کہ کیونکہ امور عامہ آپ کے گھر آئی ہے, فون کالز آپ کے گھر میں آ رہی ہیں, آپ ایک وکٹمائز ہو رہے ہو بری طرح حالات کا, اوپر سے کریکٹر اسیسینیشن بھی آپ کی ہو رہی ہے, بدنام بھی کیونکہ آپ جوان ہو. تمام واقعات چلتے پھر میں نے وہاں پہ نواز شریف کے نام ایک اوپن لیٹر لکھا, اور وہ لیٹر جو ہے اس میں پورا یہ واقعہ لکھا کہ ایسے ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے, اور ہراسمنٹ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ تعلق پارٹی سے بتا رہے ہیں, اور ساتھ وہ تعلق جو ہے شیر علی کے ساتھ بتا رہے ہیں, اور یہ ان کے نام ہے, ان کا یہ تمام گروہ ہے,
جتنا ہمیں علم تھا. جب یہ پورا لیٹر لکھا اور جا کے لطیف غزنوی صاحب نے وہ رجسٹرڈ کیا اور ساتھ اگلے دن جو تھی یہ خبر اخبار میں آئی، تو یقین مانیں جو ہمارے اس پہ طوفان آیا ہے وہاں پہ کہ آپ کوئی تصور نہیں کر سکتا. ایک تو پہلے رپورٹ آئی، اب رپورٹ آئی ہے، روا کا نام اخبار میں آئے اور وہ بھی اس طرح آئے، تو جماعت کے تو مطلب ایک جو حال تھا وہ پورا کا پورا ان کا غصہ جو تھا وہ ہمارے اوپر نکلا سارا. اور وہ ایسے گھر میں دناتے ہوئے آئے کہ وہ ان کا بس چلتا تو ہماری گردنیں دبا دیتے، یا ہمیں کسی طرح جس طرح انہوں نے خلیفہ اول کی اولادوں کو نکالا تھا، روا بدر کیا تھا، وہ اس طرح ہمیں کر دیتے ان کا بس چلتا. تو یہ وہ حال تھا ہمارے ساتھ ہوا. پہلے انہوں نے وہ کیا، ہمیں اتنا کوئی گھر میں آ کے کیا کہ اس کے بعد ہمارے ہمسایوں کے بھی جو سن رہے تھے وہاں کھڑے ہو کے کہ امور یاما کے اتنے لوگ آئے ہیں، وہ ایسے لڑکیوں کو ڈانٹ کے گئے ہیں. تو ہر بندے کی زبان کھل گئی، جس کی جو کہہ سکتا تھا وہ کہا اس نے، جو جس کے منہ میں آیا اس نے، جو ہمارے کردار کی دھچیاں اڑا سکتا تھا اس نے اڑائی. اچھا، اور اس کے بعد ابھی 2-3 دن کے بعد کیا ہوا کہ نواز شریف کو وہ لیٹر پہنچا ہے. تو نواز شریف کو اب پاکستان کے سیاستدان گو کے وہ تمام ایسے کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے، وہ ایسے معاملات میں جو ہیں، جس طرح بھٹو کے بھی آپ کو تعلقات مرزا طاہر احمد کے ساتھ بڑے قریبی نظر آتے ہیں، اسی طرح نواز شریف کے اور ان کے لوگ یہ اندر سے سب کام ان کے ایسے کرواتے ہیں کیونکہ ان کی سیکس فیورز لینی ہے یا اس قسم کے کام کرواتے ہیں ان لوگوں سے. لیکن اوپن اگر پبلکلی وہی نام ان کا روا سے جڑ جائے اور جو اخباروں میں آ جائے، میڈیا میں، تو وہ پھر پارٹی کے لیے ایک عزت کی بات ہوتی ہے ان کے لیے کہ وہ ایسا نام برداشت نہیں کرتے، کیونکہ اس نام پہ ان لوگوں نے سیاست چمکانی ہوتی ہے نا اپنی. تو نفرتیں اچھال انہوں نے فوراً اس چیز پہ کارروائی کی. ہمیں پنڈی سے، اسلام آباد سے فون کال آئی پہلے وزیر اعظم ہاؤس سے کہ یہ خط آپ کا ملا ہے، ہم اپنے بندوں کو فوراً بھیج رہے ہیں آپ کے پاس جھنگ کے، ہم اس کی ایک کاپی جھنگ بھیج رہے ہیں، فیکس کر رہے ہیں، ایک آپ کی سرگودا بھیج رہے ہیں، اور جو ڈی آئی جی پنڈی یہ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، اس کی پوری تحقیق کریں گے. اور ہمارے گھر باقاعدہ 24 گھنٹے کے اندر ان کی ٹیم آئی ہے، جو پوری ایک پولیس وین تھی اور باقاعدہ وردی میں، اور کوئی 50 کے قریب لوگ تھے جو باہر تھے، اور پوری ہمارا وہ جو لائن جو تھی نا بھری ہوئی تھی، اور وہ اندر آئے ہیں. ان کے سے 15-20 لوگ ہمارے کمرے میں آئے ہیں اندر گھر کے، اور انہوں نے آ کے اس واقعے کو سنا، پوچھا کیا ہوا ہے. پھر انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کے وہ ریکارڈنگ سنی اور انہوں نے پورا پوچھا کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے اپنی ایک رپورٹ لکھی. پھر انہوں نے ربوہ میں گھروں میں جا کے، جن گھروں میں امور عامہ کے نے رپورٹ کے نام لیے تھے، ہم نے ان کو بتایا یہ نام ہے، انہوں نے جا کے وہاں پہ چھاپے مارے، لیکن ایک بھی وہ بندہ نہیں ملا، سب انڈر گراؤنڈ کر دیے گئے تھے. اب آپ سوچیں کہ انڈر گراؤنڈ کنہوں نے کروائے تھے، ان تک یہ رپورٹ کس نے بھجوائی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تمام باتیں ان تک پہلے پہنچ گئی تھیں، وہ تمام پوشیدہ ہو چکے تھے. پھر اس کے بعد یہ ہمیں انہوں نے باقاعدہ یہ بتایا، رپورٹ میں جو ہمیں بتائی انہوں نے، پولیس کے ڈی آئی جی جو آئے ہوئے تھے اور سب انسپیکٹر جتنے آئے تھے، انہوں نے بیٹھ کے جب اس دوران ہمیں جو رپورٹ دی ہے واپس یہ پورے واقعے کی، وہ یہ تھی، یہ گروہ جو ہے بڑے عرصے سے ربوہ میں جو ہے سیکس ٹریفکر کے طور پہ کام کر رہا ہے. ربوہ کی لڑکیوں کو یہاں سے لے کے جاتا ہے، باہر جا کے بااثر لوگوں کو دیتا ہے، ان کے ساتھ راتیں گزارنے کے بدلے اپنے مفادات لیتا ہے. یعنی یہ وہ نہتی لڑکیاں تھیں جن کو یہاں سے لے جا کے ایسے استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ وہ لڑکیاں چنتے تھے، ان کو شکار بناتے تھے جن کا پیچھا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، یا باپ یا بھائی گھر میں نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جن سے انہیں ڈر ہو، یا کوئی اتنا بزرگ باپ ہے انہیں پتہ ہے وہ پیچھا نہیں کر سکے گا. اس طرح کی نہتی لڑکیوں کو یہ شکار بناتے تھے، اور ان کو یا تو پہلے کوشش کرتے تھے کہ وہ آرام سے ہی خود آپ کے ساتھ مل جائیں، اور جو بہت مل بھی جاتی تھی اور جو نہیں ملتی تھی ان کو ہراساں کر کر کے کسی نہ کسی طرح اٹھوا کے یہ کام کرتے تھے. مطلب یہ باقاعدہ اس زمانے سے، آج سے 30 برس پہلے کا واقعہ بتا رہی ہوں، میری اپنی ذات پہ گزرا ہوا. یہ تفتیش تھی، اور اگر کسی کو اس بارے میں رتی بھر بھی شک ہے نا، 90 سے لے کر 92 تک کی امور عامہ کی رپورٹیں نکال لیں، آپ کو وہاں میرے خط ملیں گے، میری رپورٹیں ملیں گی، میری شکایتیں ملیں گی، وزیر اعظم کو لکھے ہوئے خط ملیں گے، اخباروں کی رپورٹیں ملیں گی، یہ تمام وہاں موجود ہیں. اگر کسی کو نہ ملے، پھر میں کہتی ہوں جو مجھے کہنا چاہے کہہ لے، لیکن مجھ تک پہنچنے سے پہلے اپنی تفتیش پوری کر لیں، مجھے جھوٹا ثابت کر تب میں کریں جب وہ پہلے تفتیش کر لیں. میں اس معاملے، اور میں اکیلی نہیں بات کر رہی، میں، میری ماں، میری تینوں بہنیں، میرے باپ، ہم سب نے یہ چیز بھگتی ہے باقاعدہ، ہم گواہ ہیں، ہم میں سے ہر بندہ اس چیز کا گواہ ہے کہ ہم نے یہ باقاعدہ سفر کیا یہ گیم، یہ، اور یہ ہم ان کے وکٹم ہیں سب اتنے بڑے.
سوچ سکتے ہیں کہ یہ جس کے اوپر یہ وقت گزرا ہو وہ کیسا تھا. جب یہ لوگ روپوش ہو گئے اس کے بعد ہمارے جو چند مہینے تھے، آپ یقین نہیں مانیں گے وہ کتنے خوفزدہ تھے. ہم اپنی ریگولر سٹڈی نہیں کر سکے تھے، پرائیویٹ امتحان دیے تھے چھپ چھپا کے، جا نہیں سکتے تھے باہر، گھر سے باہر نکلنا محال تھا. پھر ہم لوگوں نے ربوہ میں رہنا بھی محال تھا، اپنے ادھر ادھر جو باہر کے رشتہ دار تھے ان کے گھر چھپ چھپا کے رہے. پھر ہم لوگوں نے باقاعدہ جب ہمیں وہ ویزا ملا ہے، جیسے ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہماری امیگریشن ہو گئی ہے، ہم لوگوں نے جیسے ہی ویزا ملا ہے ہم نے جیسی چیزیں تھیں ویسے ہی چھوڑ کے، بنا کسی کو ملے بنا کسی کو بتائے ہم لوگوں نے ایسے نکلے ہیں چھپ چھپا کے جیسے چور نکلتے ہیں. یہ ہمارا یہ حال تھا، اپنے گھر سے ہم ایسے آئے تھے چوروں کی طرح. اور اس بات کے گواہ ہیں اعظم اکثیر صاحب، ان کی فیملی، ان کی بیگم بھی اور وہ خود بھی. وہ ہمارے گھر میں اس دوران آئے تھے اور ان کو اس پوری رپورٹ کا پتہ تھا، اور وہ منہ سے اپنے کہتے تھے کہ روا اس معاملے میں اب خود کفیل ہے. وہ کہتے تھے افسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے کوئی ہمارا اس میں اختیار، ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب امور عامہ یہ کہہ رہی ہے، جو کرنے والے جو لوگ ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں، جب وہ بے بس ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے افسوس کے. یہ ان کے الفاظ بتا رہی ہوں میں آپ کو. جو شعیب ہے غلام باری سیف کا بیٹا، اس کی ہمارے ہوتے ہوئے ہی جس وقت ہم ادھر ہی تھے، ہمارے آنے سے کچھ مہینے پہلے جب ہم چھپتے چھپاتے پھر رہے تھے، با اتفاق یہ ہوا کہ اس کی یاشی کی اتنی داستانیں تھیں کہ جب ہم نے یہ رپورٹ لکھی ہے اور یہ ہمارے اوپر کارروائی ہوئی ہے، تو آپ یقین مانیں کہ ربوہ میں ہمارے گھر میں رات کی تاریکی میں بے شمار لوگ آتے تھے، خواتین بھی مرد بھی آتے تھے، جو بزرگ بابے ہوتے تھے بیچارے. ایک دو تو ایسے تھے کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے آ کے آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا آپ لوگوں کو سلام ہے ہمارا کہ آپ لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے، ہم نے بھگتا ہے، اپنی بچیوں کی عزتیں لٹوائی ہیں. اور ایک تو بابا جی تھے، انہوں نے اپنے سر کی جو ہے نا سر پہ ٹوپی لکھی تھی وہ اتار کے میرے قدموں میں رکھ دی تھی. کہتی تھی آپ کا کہ میں آپ کا مجھے اتنی عزت ہے آپ کی میری نظر میں کہ آپ نے یہ آواز اٹھائی ہے. کم سے کم آگے لڑکیاں آواز اٹھانے والی ہوں گی، ہم نہیں اٹھا سکے، ہم مجبور تھے. بھگتا انہوں نے. لیکن آپ سوچیں کہ کیسے کیسے لوگ وہاں موجود تھے جن کے ساتھ ہوا، لیکن وہ خاموش کروا دیے گئے، یا اسی طرح جس طرح ہمیں دبانے کی کوشش کی گئی. صرف فرق یہ تھا کہ ہم دبے نہیں، ہم نے کفن باندھ کے ان کے آگے کھڑے ہو گئے. تو ان کو اس چیز پہ جو تھا کریکٹر اسیسینیشن کرنا، تو پھر لڑکیوں کا ایک بڑا ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے. جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو عموماً نظر آ جاتے ہیں ہر دوسرے مطلب دو دو ٹکے کے لوگ کھڑے ہو کے ایک منٹ میں جو ہے بد کرداری کے سرٹیفکیٹ دوسروں کو دینے لگتے ہیں. مطلب یہ ان کے گھروں کے واقعات بتا رہی ہوں جو ہمارے ساتھ ربوہ جیسے علاقے میں. اور یہ میں باہر نہیں بات کر رہی، آپ باہر ربوہ کے وہ علاقے جو دارالیمن اور وہ باہر کے دارالنصر، وہ علاقے تو باہر کے ہیں. آپ سوچیں ان علاقوں میں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا. میں آپ کو صدر کی بات بتا رہی ہوں، ان کے اندر جو یہ کچھ ہوتا رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور پھر بھی ہم عقیدت مانتے. دیکھیں اتنا بڑا واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس میں انسان دہل کے رہ جاتا ہے، ہل کے، لیکن پھر بھی ہم عقیدت مند تھے ان کے. کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جو مطلب لوگ غلط ہیں، جس طرح عموماً کہا جاتا ہے نا لوگ ان بات نہیں مانتے ورنہ وہ تو عقیدہ غلط نہیں ہے. یہ ذہن میں کانسیپٹ ڈالا جاتا ہے کہ لوگ غلط ہے نا، لوگ بات نہیں مانتے بس اس لیے. اس میں حضور تو غلط نہیں ہے نا، جماعت تو غلط نہیں ہے، نظام تو غلط نہیں ہے. لیکن اصل میں نظام ہی تو غلط تھا. یہ نظام ہی کی تو بے انصافی ہے سب سے بڑی. یہ آپ کو شعور آنے پہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو تعویلیں پیش کی جاتی ہیں نا کہ لوگ غلط ہیں، نظام غلط نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑی جو ہے ایک جی. اور یہ تمام چیزیں اچھا. اور اس کا آخری حصہ یہ بھی تھا کہ ابو ہمارے یہاں کینیڈا میں ہیں اس تمام تر واقعہ سے لا علم، کیونکہ وہ یہاں بیٹھے ہیں. ان کو تو نہیں اندازہ تھا کہ یہ واقعات ایسے ہوں گے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہ تو اپنے بچوں کو ایک محفوظ جگہ پہ چھوڑ کے آئے تھے، جس طرح ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے ہر باہر کے انسان کے ذہن میں ہے کہ ربوہ بڑا محفوظ ہے. وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ محفوظ جگہ پہ چھوڑے ہیں. لیکن ان کو ہم نے بھی نہیں بتایا، کیونکہ وہ وہاں بیٹھے پریشان ہو جاتے کہ ہم کس عذاب میں کا شکار ہیں.
اور یہاں سے جب دیکھا امور عامہ نے کہ یہ لڑکیاں اب ہاتھ سے نکل گئی ہیں، یہ کسی طور قابو نہیں آ رہی، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے ابو کو خط لکھ دیا امور عامہ نے۔ اور خط کیا تھا کہ آپ کی جو لڑکیاں ہیں یہاں پہ بد کرداری کے سرٹیفکیٹ ان کو دیے کہ آپ کی لڑکیوں کا کردار بھی یہ ہے، لڑکیوں کی لڑکوں کے ساتھ یاریاں ہیں، وہ جماعت کی بدنامی کا سبب بن رہی ہیں، جماعت کو بدنام کر رہی ہیں، ان کے ایسے تعلقات ہیں ان کی وجہ سے جماعت بدنام ہو رہی ہے۔ یہ باقاعدہ خط ابو کو یہاں پہ آیا ہے، ابو کو، اور ابو کی ہوائیاں اڑ گئیں کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، بیٹھے بیٹھے آنن فانن یہ کیا ہوا ہے۔ ابو نے جب ہمیں اس کا فون کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو پھر وہ لطیف غزنوی صاحب جو تھے ان کو پھر آگے کیا، یا ان کو کہا کہ آپ سمجھائیں معاملہ کا کیا ہے، ہمیں سمجھانا اپنے ابو کو بھی مشکل تھا۔ پھر لطیف غزنوی صاحب نے ابو کو یہ پورا معاملہ سمجھایا کہ یہ ایسے واقعہ ہوا ہے، میں گواہ ہوں، میں نے یہ کام ایسے کروایا ہے۔ تو پھر جا کے ابو نے ہمیں کہا اب جو ہو گیا سو ہو گیا، باقی دن خاموشی سے گزارو، کیونکہ ابو قابو تو لڑکے تو پکڑے نہیں گئے، تو اب اپنی جانیں بچاؤ اور نکلو۔ اور پھر ہم نے انہی کے مطابق خاموشی سے وہ دن گزارے، اور جیسے گزارے کہ وہ آج بھی آپ یقین مانیں وہ دن یاد آتے ہیں تو راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کس قدر ہیراسمنٹ تھی۔ اپنی چھت میں، اپنے گھر میں ہم لوگ غیر محفوظ تھے۔ آپ لوگ دوسروں کی باتیں کرتے ہیں نا کہ دوسروں کو تحفظ دیں گے، ہماری سے تو اپنی چھت چھین لی تھی انہوں نے۔ ہمارے اپنی چھت جو ہے ہم اس کے نیچے غیر محفوظ تھے، یہ ہمارے اپنے ساتھ یہ ہوا ہے، اور پھر بھی ہم ان کے عقیدت مند تھے۔ یہ واقعہ جو ہے ایک زمانے تک جو ہے نا میرے ذہن میں ابھی بھی ہے بالکل، حالانکہ اب میرے اپنے بچے جوان ہیں، لیکن یہ ایک لمحے کو یہ واقعہ میرے ذہن سے نہیں نکلا، اس کی ہیراسمنٹ یہ پہلے دن کی طرح تازہ ہوتی ہے جب بات کرتے ہیں، جس طرح آپ کا ٹراما ٹریگر ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں یہ وہ کنڈیشن تھی ہمارے ساتھ وہ آم، اب ایون کہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، میں 6 سال پہلے 7 سال پہلے بچوں کے ساتھ میں گئی تھی پاکستان، ایک زمانے کے بعد گئی ہوں، اور یقین مانے مجھے وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے محلے اور اپنی گلی سے جب میں گزرتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، میرا ذہن بذات خود ان واقعات کو یاد کر اس میں ایک دم سے وہ چیزیں یاد آتی تھی، میموری تازہ ہوتی تھی۔ اب یقین مانے مجھ پہ ایک دورے کی کیفیت ہوتی تھی اس زمانے میں، اس وقت طاری ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ ہیراسمنٹ یاد آتی تھی، اور میں ایک دم وہی کیفیت طاری ہوتی تھی جو ہم چھوڑ کے گئے تھے جس حالت میں۔ مطلب یہ کہ یہ میرے ذہن سے تلف نہیں ہوا یہ واقعہ آج تک، یہ وہ واقعہ تھا، اور اتنی خوفناک کنڈیشن آپ کی زندگی بھر کے لیے لپٹ کے رہ گیا وہ، کہ آپ آج تک نہیں بھول پائے اس چیز کو۔ تو آج بھی جو چیز ہم ایسے ایسے تجربات ہیں کہ جو زندگی بھر کے ساتھ ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ یہ وہ وقت تھا کہ جب میں نے اس پہ لکھا پھر بعد میں کہ یہ اس واقعے نے میری زندگی میں سے میری نظر میں جو ایک مرتد اور ایمان کے درمیان کا جو مفہوم ہے نا، وہ بالکل الٹ کے رکھ دیا تھا۔ جو کردار میں جو شرافت اور جو منافقت اور جو کردار اور بد کرداری کا مفہوم ہے، وہ بالکل الٹ کے رکھ دیا تھا، کیونکہ میں نے جس وقت یہ واقعہ بھگتا ہے، بد کرداری کے سرٹیفکیٹ لیے ہیں، وہ بھری جوانی تھی۔ اس جوانی میں آپ سوچیں کہ مجھے کردار اور بد کرداری کی جو مفہوم میری نظر میں الٹ گیا تھا، بالکل متضاد ہو گیا تھا، کیونکہ جو کردار کے سرٹیفکیٹ آپ لوگ دیتے ہیں وہ میری نظر میں بد کرداری ہے، اور جو آپ کو بد کرداری لگتی ہے وہ میرے لیے کردار ہے، میرا کردار ہے، کیونکہ میں تو وہ چیز نہیں مانوں گی جو آپ لوگ جس مجھ پہ ثابت کرنا چاہو گے۔ جو اگر آپ کی نظر میں میرا خاموش رہنا جو ہے کردار کی علامت ہے، تو میں تو اس سے بد کردار بھلی، کہ میں بول کے خود کو بچاؤں گی لیکن بد کردار بھلے ثابت ہو جاؤں۔ سیدھی سی بات ہے، میری نظر میں آج کردار کا مفہوم آپ کی نظر سے بالکل الگ ہے، اور اس کی وجہ یہ واقعہ ہے کہ اس واقعے نے اس موڑ پہ لا کے کھڑا کیا، اور وہ انسان جو پورے علاقے میں مرتد تھا، جسے بات نہیں کرتے تھے، وہ ان سب میں سے زیادہ باکردار ثابت ہوا، سب سے بڑھ کر انسان ثابت ہوا۔ یہ واقعہ جو ہے ایک زمانے تک جو ہے نا میرے ذہن میں ابھی بھی ہے بالکل، حالانکہ اب میرے اپنے بچے جوان ہیں، لیکن یہ ایک لمحے کو یہ واقعہ میرے ذہن سے نہیں نکلا، اس کی ہیراسمنٹ یہ پہلے دن کی طرح تازہ ہوتی ہے جب بات کرتے ہیں، جس طرح آپ کا ٹراما ٹریگر ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں یہ وہ کنڈیشن تھی ہمارے ساتھ وہ اب ایون کہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، میں 6 سال پہلے 7 سال پہلے بچوں کے ساتھ میں گئی تھی پاکستان، ایک زمانے کے بعد گئی ہوں، اور یقین مانے مجھے وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے محلے اور اپنی گلی سے جب میں گزرتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، میرا ذہن بذات خود ان واقعات
کو یاد کر اس میں ایک دم سے وہ چیزیں یاد آتی تھی، میموری تازہ ہوتی تھی۔ اب یقین مانے مجھ پہ ایک دورے کی کیفیت ہوتی تھی اس زمانے میں، اس وقت طاری ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ ہیراسمنٹ یاد آتی تھی اور میں ایک دم وہی کیفیت طاری ہوتی تھی جو ہم چھوڑ کے گئے تھے جس حالت میں۔ مطلب یہ کہ یہ میرے ذہن سے تلف نہیں ہوا یہ واقعہ آج تک، یہ وہ واقعہ تھا، اور اتنی خوفناک کنڈیشن آپ کی زندگی بھر کے لیے لپٹ کے رہ گیا وہ، کہ آپ آج تک نہیں بھول پائے اس چیز کو۔ تو آج بھی جو چیز ہم، ایسے ایسے تجربات ہیں کہ جو زندگی بھر کے ساتھ ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اور ان کے ساتھ یہ وہ وقت تھا کہ جب میں نے اس پہ لکھا پھر بعد میں، کہ یہ اس واقعے نے میری زندگی میں سے میری نظر میں جو ایک مرتد اور ایمان کے درمیان کا جو مفہوم ہے نا، وہ بالکل الٹ کے رکھ دیا تھا۔ جو کردار میں جو شرافت اور جو منافقت اور جو کردار اور بد کرداری کا مفہوم ہے، وہ بالکل الٹ کے رکھ دیا تھا۔ کیونکہ میں نے جس وقت یہ واقعہ بھگتا ہے، بد کرداری کے سرٹیفکیٹ لیے ہیں، وہ بھری جوانی تھی۔ اس جوانی میں آپ سوچیں کہ مجھے کردار اور بد کرداری کی جو مفہوم میری نظر میں الٹ گیا تھا، بالکل متضاد ہو گیا تھا۔ کیونکہ جو کردار کے سرٹیفکیٹ آپ لوگ دیتے ہیں وہ میری نظر میں بد کرداری ہے، اور جو آپ کو بد کرداری لگتی ہے وہ میرے لیے کردار ہے، میرا کردار ہے۔ کیونکہ میں تو وہ چیز نہیں مانوں گی جو آپ لوگ مجھ پہ ثابت کرنا چاہو گے۔ جو اگر آپ کی نظر میں میرا خاموش رہنا جو ہے، یہ بات جو میں بتا رہی ہوں آپ کو، دیکھیں گھر گھر اگر شکر کر رہا ہے تو کیا جماعت کو نہیں پتا تھا اس بات کا؟ جماعت کے زیر سایہ، زیر کفالت ایک بندہ جو ہے، ایک اندھیر مچایا ہوا ہے اس نے، اس کے ہاتھ سے کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کی جو ہے پراپرٹی محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان مال کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ تو بتائیں کہ وہ انسان جو ہے وہ کیسے آپ کے جو رہ سکتا ہے، مطلب محفوظ رہ سکتا ہے اس جگہ پہ؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو اس سے مفاد وابستہ ہیں تبھی تو نا، ورنہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کو یہ برداشت کرتے ہیں؟ لیکن ان کے اپنے ہاں اتنے بڑے بڑے جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھیڑیے، جو منہ کھول کے کسی کو بھی کھا جائیں، جس پہ ہاتھ رکھیں اس کو ادھیڑ کے رکھ دیں۔ لیکن ہمارے اوپر جب یہ وقت آیا تھا، ہمارے اپنے رشتہ دار جو ہیں نا، وہ آتے تھے باہر کی باتیں سن کے، لوگوں کی، محلے کی، جس طرح یہاں پہ گھومتی ہیں نا، ایک بڑا چلتا ہے ان کا کلوز سسٹم ہے، ایک سے بڑھ کر ایک بات نکل آتی ہے، تو وہ دیکھا دیکھی ایک وہ بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے بغیر بات کو سمجھے۔ ہمارے اپنے رشتہ دار سنی سنائی باتیں سن کے آتے تھے اور ہمیں لان تان کرتے تھے، ہمیں ہی لان تان کرتے تھے، ہماری ہی کردار کشی کرتے تھے، کہ لڑکیوں کے کردار پہ سوال اٹھتے تھے بغیر بات کو جانے ہوئے۔ یہ وقت ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ آپ سوچیں کہ ان لڑکیوں کے، ان بچیوں کے ساتھ جو آج ہم روتے ہیں بیٹھ کے، کہ یہاں پہ معاملات خواتین کے ساتھ کیا ہیں، یہ تو بھیڑیے ہیں، یہ اپنی نسلوں کو خود نگل جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور انہوں نے پریکٹیکلی یہ چیزیں کر کے دکھائی ہیں، اور یہ تمام لوگ جانتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک ایک بندہ جانتا ہے کہ مرزا لقمان اور مرزا فرید، جس کے فراڈ کے کارنامے اور دوسرے میں نے آپ کو پہلے سنائے ہیں عیاشیوں کے، یہ اس وقت خلافت کمیٹی کے ممبر۔ مرزا لقمان کی تو باقاعدہ ایک بڑا مشہور تھا واقعہ، کہ مرزا لقمان جب خلیفہ ثالث تھے، ان کے پاس کالی گاڑی ہوتی تھی خلیفہ کی، بلیک مرسیڈیز مشہور تھی، کیونکہ اس زمانے میں مرسیڈیز جو تھی وہ پائی نہیں، بہت ریئر ہوتی تھی، تو ان کی خلیفہ کی گاڑی کہتے تھے اسے، بلیک مرسیڈیز ہوتی تھی۔ تو وہ ایک جب مرزا لقمان لاہور پڑھتا تھا، تو یہ جب اس نے چھٹیاں آنی تو اس نے باپ کی گاڑی لے جانی لاہور جانا، تو ایک دو دفعہ یہ گاڑی جو ہے بادشاہی مسجد کے عقب میں جو ہیرا منڈی ہے لاہور میں، وہاں پہ یہ خلیفہ کی گاڑی پائی جاتی گئی بہت کچھ دفعہ۔ تو باقاعدہ جماعت اسلامی والے جو ان کے جو حریف ہیں، ان لوگوں کو یہ نظر آئی، ان کے لیے تو یہ خبر بن گئی، انہوں نے باقاعدہ اخبار میں یہ خبر لگا دی کہ ربوہ کا جو خلیفہ ہے وہ ہیرا منڈی میں آتا ہے، باقاعدہ انہوں نے ساتھ تصویر لگا دی۔ تو جب یہ کھلبلی مچی، امور عامہ نے اس کی تفتیش کی، تو پتہ لگا کہ مرزا لقمان جو ہے باقاعدہ ہیرا منڈی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بندہ پھر انہوں نے وہ اس کی یہ بات جو ہے وہ آئی گئی کی خاموشی اختیار، یہ باتیں رپورٹیں موجود ہیں امور عامہ میں، یہ پوری یہ باتیں ہیں، یہ اخباروں کی بھی جو ہے موجود ہیں ریفرنسز ان چیزوں کے۔ بھئی آپ لوگوں کے اندر یہ جو کمیٹی کے ممبران ہیں، جو آج خلافت کمیٹی کے، وہ کل کو ہیرا منڈی کے ممبران تھے۔ تو بھئی مجھے آج آپ بد کرداری کے سرٹیفکیٹ دیں بات کرنے پہ، تو بھئی بد کردار
کی تعریف پہلے آپ لوگ خود سمجھ لیجئے، کیونکہ کنفیوز آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کو خود ہی نہیں پتا کہ کردار کیا ہے۔ کردار کا مطلب جو آپ لوگوں کے لیے ہے، دنیا اس کو کردار نہیں مانتی، وہ سب سے بڑی منافقت ہے۔ خود کنفیوز آپ ہیں، آپ لوگوں کے اندر ہر وہ کام، ہر وہ چیز موجود ہے جو کہیں بھی دنیا کے کسی بھی باہر کے شہروں میں آپ کو نظر آتی ہے، یا وہ میں سمجھتی ہوں باہر کے شہر پھر بھی بہتر ہیں کہ کم سے کم ان کے پاس نظام جماعت نہیں ہے، ان کو کوئی تنگ نہیں کرتا، ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے باہر نہیں کسی کے پاس جانا، آپ نے صرف جماعت کے پاس آنا ہے۔ دیکھیں باہر کے شہر میں اگر کوئی انسان مجبور ہے، کوئی کسی کے گھر میں ڈاکہ پڑتا ہے، کسی کے گھر بچوں کی، لڑکیوں کی کوئی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، تو ان کے پاس ایز اے شہری پورا ان کو حق حاصل ہے، جا کے پولیس میں رپورٹ کروائیں اور اپنا جو ہے اس کی جو بھی ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے لیے انصاف کے لیے آواز اٹھائیں۔ لیکن ہم وہ بد نصیب لوگ تھے کہ ہمارے اوپر یہ، ہم سے یہ حق چھین لیا انہوں نے، ہمیں ان لوگوں نے شہری ہونے کے حق چھینے اور اس کے بعد اپنے اندر گروہ میں لا کے انہوں نے ہمیں تل تل مارا ہے۔ پہلے ہمیں شہریت چھینی، مطلب ہمیں یہ مجبور کیا کہ آپ لوگوں نے وہاں نہیں جانا، جو بات کرنی ہے جماعت سے کرنی ہے، آپ نے تھانے نہیں جانا۔ اب جماعت سے کرو تو جماعت کے اندر یہ بھیڑیے ہیں، آپ نے ہمیں پہلے وہاں سے لا تعلق کیا ہمارے ریاست سے، اور اس کے بعد ہمارے حق کیسے چھینے، ہم پہ مزید مظالم کے پہاڑ، ہم تو مطلب ہمارے تو مجرم ہیں یہ لوگ۔ اب میرا خیر ہے، آپ کا وقت ہو گیا ہے میرا، بلکہ تھوڑا سا وقت اوپر ہی ہو گیا ہے، میں اب اگلی قسط جو ہے اگلی دفعہ کے لیے اٹھا لیتی ہوں۔ فی الحال اتنے واقعات ہی کافی ہیں، جتنے یاد تھے میں نے آپ کو فوراً بتا دیے۔ واقعات تو ایسے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، کبھی چلتے رہیں گے ایک کے بعد ایک، لیکن فی الحال جو ہے اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر اگلی قسط پہ۔ جی آفاق، میں بہت توجہ سے سن رہی تھی، اور اب یہ ہے کہ میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی تکلیف دہ یادیں ہوتی ہیں۔ یہ درد کی وہ گلیاں ہیں جن میں دوبارہ جانا اور گھومنا پھرنا اور اس کو دوبارہ پورے طریقے سے امیجن کرنا، اس سارے صورتحال کو پھر اس کو بیان کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور بڑی مشکل سے انسان یہاں تک آتا ہے، بہت سے دکھوں سے گزر کر، اور نظام سے مکمل طور پر نا امید ہو کر ہی انسان آواز اٹھاتا ہے، جس کو کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد۔ تو اب میں اپنے جو ممبران ہیں ان کے لیے ایک پیغام یہ دینا چاہتی ہوں کہ اگر جو سچائیاں آفاق اظہر نے بیان کی ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہیں باتیں، تو محض یہ کہنا جھوٹ ہے بکواس ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ کسی عقل مندوں کی دنیا میں، ذرا سی معمولی سا شعور رکھنے والوں کی دنیا میں بھی یہ کوئی طریقہ بات کرنے کا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جس کی جان پہ گزر گئی ہو، اور ایسے یہاں ایک نہیں ہزاروں ہیں، اور یہاں پر بھی آ کر، اور اس سے پہلے دوسرے گروپ میں بھی اور خواتین نے بھی اپنی یہ دردناک داستانیں بیان کی تھی، تو کیا یہ سب ملے ہوئے ہیں؟ ان سب کو یہ جھوٹ بولنے سے اور یہ سب کچھ بیان کرنے سے کیا حاصل ہے؟ تو اگر آپ نے بات کرنی ہے اس پر تو دلیل سے کیجیے گا، اور ویسے بھی مجبور خواتین کے ساتھ وہاں کیا گزرتی ہوگی، یہ وہاں کی مجبور خواتین ہی بتا سکتی ہیں، مردوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بیچاری اس ڈر سے۔ میں ایک دفعہ آفاف کا دوبارہ شکریہ ادا کرتی ہوں اور گروپ کو اوپن کر دیتی ہوں، اور گزارش کروں گی کہ ریمارکس دینے میں اور اپنا ریاکشن شو کرنے میں جلدی مت کریں۔ ہمیں ریاکشن کی ضرورت نہیں، اس بات کی ضرورت ہے کہ چیزوں کو ٹھنڈے دل سے سوچا جائے، پرکھا جائے، غور کیا جائے کہ اگر کوئی خاتون آ کر اپنی زندگی میں وہاں پہ گزرے ہوئے اتنے دردناک واقعات بیان کرتی ہے، تو باقی بیچاریوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو پلیز جلد بازی نہ کیا کریں، اور ایک دو آڈیو سن کے یہاں پہ چھلانگ نہ لگا دیں ان کو باتوں کو کی تردید کرنے میں، یا گالی گلوچ ہرگز نہ کریں، کیونکہ گالی گلوچ کا مطلب فوری ریموول ہے۔ گروپ کے قواعد و ضوابط جو ہیں وہ حقیقی طور پر عمل کرنے کے لیے ہیں، یہ محض کوئی لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے کہ جس کو آپ نے
سنا پڑھا اور ایک کان سے سنا دوسری سے اڑا دیا یا پڑھا اور بھلا دیا، ان پر عمل ہوگا پورے طریقے سے، کیونکہ ہم جس طریقے سے اس گروپ کو چلانا چاہتے ہیں اور اس میں جو ایک ڈیسنسی اور وہ ماحول برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں، اور خواتین کے ساتھ بدتمیزی کے لیے ہماری زیرو ٹالرنس۔